नाजरीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, हर सुबह जब बेदार होते हैं तो एक उम्मीद रहती है हमें, चलो हम कुछ अच्छी खबरें सुनाएंगे, अच्छी खबरें देखेंगे और अच्छी खबरों पर बात करेंगे। यही उम्मीद में हम शुरुआत करते हैं, लेकिन अखबार का जब सफ़ा खोलते हैं तो फिर वही बात होती है। लेकिन एक उम्मीद बनी रहती है कि अमन की फ़ज़ा बेदार होगी, ज़रूर बेदार होगी। आज अखबारात हमने देखा सियाह हैं पूरे तरीके से। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, बदतरीन तबाही की, और दुनिया खामोश। कई एक खबरें हैं, सबसे बड़ी खबर है इसकी, जवाबी हमले हुए और नाम निहाद अरब और इस्लामिक ममालिक का क्या रोल रहा, और सबसे बड़ा जो इस दुनिया का जो चौधरी बना हुआ है उसका क्या रद्दमल हुआ है। काफ़ी कुछ खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं। कोशिश करेंगे ये आखिर क्या मामला है इस पर। और आप देखिए ईरान इसराइल से कितनी दूर है और किस तरीके से ईरान के चुनिंदा ठिकानों को, जिसमें न्यूक्लियर तंसीबात भी हैं, वह निशाना बनाएगा। और एक सफ़े अव्वल की जो लीडरशिप थी, मिलिट्री की हो या साइंसदानों की हो, उसको ख़त्म कर दिया गया। ये पूरे तफसील आई है। बाहर के अखबारात ने भी इसको नुमाया किया है, मुल्क के अखबारात ने भी इसको सुर्खी बनाई है। दूसरी खबर, अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो तैयारा तबाह हुआ गुज़िश्ता दिनों, उसके बारे में वज़ीर-ए-आज़म का दौरा, जो ब्लैक बॉक्स होता है उसकी दस्तयाबी, और आप देखिए किस तरीके से उस पर जो रद्दमल हो रहा है उसकी जवाबदेही, बहुत कुछ इसके बारे में मसाइल चल रहे हैं। दूसरा, जो गज़ा में बर्बरियत, वो तो रुकने का नाम नहीं हो रही, और कैसे मिस्र, जॉर्डन, ये कैसे इसराइल के पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गए। वैसे तो पहले से ये उनके साथी हैं, इसराइल के साथी हैं लोग, लेकिन अब ये दो खबरें, मैं बाद में बात करूंगा इसके बारे में, इससे पूरी तरीके से ये साबित हो चुका है कि ये इसराइल तन्हा नहीं है, बल्कि पूरे वाशिंगटन के ग़ुलाम अरब और इस्लामी ममालिक भी इसराइल की पूरी तरीके से तायद कर रहे हैं, बल्कि मददगार भी हैं जग में। तो ये चीज़ सामने आई है, उस पर भी ख़बरों के हवाले से हम बात करेंगे। मौसम की सूरत हाल है, मानसून कैसे सरगर्म है, इस पर भी हो रही है। और इस पूरे दौरान में जो तलातुम है, मुसलमानों पर जो कुछ हो रहा है, अब धोबरी आसाम से खबर आई है कि अब देखते ही गोली मार देना, और भी गोली पे किसका नाम होता अब तो मालूम है। गोली पर पुलिस की गोली हो या पुलिस का डंडा हो, उस पर एक नाम होता है, तो समझ गए होंगे आप। तो देखेंगे ये क्या मामला चल रहा है। तो दोबरी के हवाले से भी हम बात करेंगे और दीगर ख़बरें भी कोशिश करेंगे हम एक इस मुख्तसर से वक्त में आपसे कुछ हम बात करें। नाजरीन, आज हफ्ते का दिन है, ज़िलहज्जा की 17 तारीख़ है और 14 जून। चलते हैं इसराइल और ईरान। इसराइल ने ऐसे क्या अचानक जुमे की अलग सुबह, यानी वहाँ तेहरान में, यानी सुबह की इब्तिदा, मतलब रात देर गए, जब अंधेरा होता था, रात में शायद 1 या 2 बजते रहे थे, वहाँ ताबड़तोड़ यानी 200 तैयारे। आप देखिए इस छोटे से मुल्क के अंदर जो दुनिया के 32 ममालिक की फ़ोर्स, उनके तैयारे कैसे मददगार होते हैं। बल्कि इसमें पड़ोसी मिस्र और जॉर्डन भी शामिल है इसके अंदर। वो अलग नोयत से हैं, लेकिन ये तैयारों में ये पूरी अमरीकी साख्ता और यूरोपीय साख्ता तैयारों से इन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए। और इस हमलों का निशाना यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड, यानी सबसे इलाइट फोर्स, जो पासदारान इनकलाब, जिसका फ़ारसी और उर्दू में नाम होता है, तो वो उनके हेड क्वार्टर को तबाह कर दिया गया। इनके हेड क्वार्टर पर उस वक्त कमांड पर उनके जो चीफ थे, सरबराह थे, सलामी, मेजर जनरल सलामी, वो शहीद हो गए। उनके साथ जो
یعنی وہاں کے جو سب سے بڑے جو روحانی پیشوا ہے ان کے جو صلاح کار ہیں وہ بھی شہید ہو گئے. ایک بڑی جو صف اول کی جو لیڈرشپ تھی پاسداران انقلاب کی وہ شہید ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے 3 مقامات پر جو نیوکلیئر تنصیبات پر کام ہو رہا ہے، جبکہ ایران کا یہ بار بار یہ دعویٰ ہے کہ ہماری جو نیوکلیئر صلاحیتیں ہیں وہ امن کے لیے ہے، توانائی وغیرہ دیگر شعبوں کے لیے ہے، یہ بم بنانے کے لیے نہیں ہے. لیکن اس کو کیا اختیار نہیں ہے، جبکہ اسرائیل جوہری توانائی رکھتا ہے، اس کو اختیار ہے. تو دیکھیے دوہرا معیار دنیا کا، یہ تو دنیا کا دوہرا معیار ہے، ہر جگہ دوہرا معیار ہے. ایسا کچھ کوئی حق و انصاف پسندی نہیں ہو سکتی. جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی دنیا آج ہو چکی ہے. تو اب یہ تینوں مقامات پر اور ایک مقام پر وہاں 3 بڑے نیوکلیائی سائنسدان شہید کر دیے گئے. تہران میں بمباری کی گئی، تہران کے کئی مقامات پر ہوئے اور ہلاکتیں ہوئی ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اخبارات کے مطابق 78 لوگ شہید کر دیے گئے ایران کے اندر، اور 400 سے زیادہ زخمی ہوئے، بے شمار عمارتوں کو نقصان پہنچایا، اور 200 طیارے 100 ٹارگٹس کو کامیابی کے ساتھ کیے. تو اب وہاں کا جو اسرائیل کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ یہ تو خیر انیشل اسٹرائک ہے، یعنی ابتدائی ہماری جو ہدف ہے یہ تو جاری رہے گی. تو یہ اس حد تک، اور کہا کہ ایران کو ہم نیوکلیئر صلاحیتوں سے محروم کرنے کے لیے یہ کام کیے ہیں، چونکہ ایران اگر نیوکلیئر صلاحیت رکھتا ہے تو اسرائیل کے وجود کو خطرہ ہو جائے گا، یہ دعوے کے ساتھ. پھر اس نے یہ بھی کہا کہ ہمارا جو ان کا آقا ہے واشنگٹن میں بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم نے مطلع بھی کیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ہمارے آقا نے یعنی امریکہ نے مڈل ایسٹ میں اپنے جو حلیف لوگ ہیں، ہمارے مڈل ایسٹ میں ان کے حلیف کون ہے بھائی؟ پورا عرب لیگ پوری حلیف ہے. سیریا جو پہلے مخالف تھا وہ اب ان کے ساتھ ہو گیا چونکہ وہاں اقتدار بدل دیا گیا، اور اس کے ساتھ مصر یہ پوری طریقے سے ساتھ ہے، جارڈن یہ پوری طریقے سے ساتھ ہے، یو ای یہ پوری طریقے سے ساتھ ہے، سعودی عرب بالواسطہ ساتھ ہے، قطر بالواسطہ ساتھ ہے، بحرین مسقط یہ پوری طریقے سے انڈائریکٹلی ساتھ دے رہے ہیں لوگ. پورا عراق بالواسطہ ساتھ ہے. اس کی 2-3 مثالیں آج دے گئی. یہ کہ اب پہلے لبنان میں جو رسدات ایران کی جاتی تھیں حزب اللہ کے لیے وہ سیریا کے چلے جاتی تھیں، سیریا میں جب بشار الاسد کی حکومت تھی، لیکن وہاں بشار الاسد کی جگہ اپنے پٹھو کو بٹھا دیا گیا، احمد الشرا نام ہے اس کا. پٹھو نے پوری طریقے سے بلاک کر کے رکھ دیا، ایران کی کوئی رسد اب لبنان کو نہیں جا سکتی. اب حزب اللہ کو کمزور کر دیا گیا، حزب اللہ کی پہلی دوسری تیسری لیڈرشپ کو صفایا کر دیا گیا. اب وہ کوئی مزاحمت نہیں، بلکہ آج لبنان پہ بھی حملہ ہوا ہے. لبنان میں ڈرون حملے کیے گئے ان ٹھکانوں پر بھی جو اب بچے کچے ہیں حزب اللہ کے بچے ہوئے، یہ ہوا. تو اب یہ ایران کا جو ہے، اب ایران نے جوابی طور پر ایران میں جو ہے ایمرجنسی کا بھی اعلان کر دیا گیا، اور ایک علامتی سرخ پرچم یعنی ہم اس کا انتقام لیں گے وہ کر دیا گیا. لیکن دیکھیے اب ڈونالڈ ٹرمپ جو چودھری دنیا کا بنا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ ایران کو صف ہستی سے مٹا دیا جائے گا. دیکھیے کتنا یہ اس پر پوری طریقے سے دنیا خاموش ہے، پوری طریقے سے دنیا خاموش ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے. وارننگ دی ایران کو کہ اب تم کو ہم صف ہستی سے مٹا دیں گے اگر تم نے جوابی کارروائی کی. ایران نے جوابی کارروائی کی، تقریباً ڈرونز کی بارش کی. لیکن دیکھیے میڈیا کس طرح، اب آپ دیکھیے ایران میں جو کچھ نقصان ہوا ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن سے، ریڈیو سے اور وہاں کے اخبارات نے پوری طریقے سے صفائی کر دی کہ ہاں حملے ہوئے ہیں، ہمارے یہ اتنے نقصانات ہوئے، ہمارے یہ لیڈر شہید ہوئے ہیں، ہمارے یہ میجر شہید ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں آئی ہیں. اب تل ابیب پر، حیفا پر اور دیگر شہروں پر اسرائیل کے بے شمار ڈرون ڈالے گئے، لیکن آپ کو کچھ خبر ملے گی وہاں کی کہ وہاں کیا نقصان ہوا، کچھ ہوا؟ صرف ایک دھوئیں کی تصویر آ رہی ہے آپ کو، بعض مقامات پر دھواں اٹھتا ہوا دکھا گیا، لیکن بہت مشکل سے کہا کہ 4 آدمی زخمی یا 5 آدمی زخمی ہونے کی بات کی گئی. تو دیکھیے کس طریقے سے جنگ کی جو خبروں میں کیسے جو ہے اس کو چھپایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جنگ کی خبریں صحیح نہیں ہوتی، جنگ میں کون کیا دعویٰ کرتا ہے یہ دعووں کے مطابق ہی خبریں چلائی جاتی ہیں، چونکہ جنگ کی آزادانہ رپورٹنگ کی کوئی اجازت نہیں دیتا.
اگر یہ دیتا بھی ہے تو پھر اس کی زندگی نہیں رہ سکتی ہے. بہت مشکل کام ہوتا ہے. سب سے یعنی جوخم والی جو رپورٹنگ ہوتی ہے وار رپورٹنگ ہوتی ہے. لیکن آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں ہندوستان میں تو زیادہ ہی ہو رہا ہے کہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کر جو ہے گرافک کے ذریعے اے آئی کے ذریعے جو ہے جنگ کے اندر رپورٹر کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ محاذ جنگ پر ہے فلاں ہے. تو خیر یہ اب لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے, انٹرٹینمنٹ ہے وہ ایک معنوں میں, صحیح رپورٹنگ نہیں ہو سکتی. تو خیر میں واپس آتا ہوں جنگ کے محاذ پر. تو یہ جو صورتحال ہے یہ بدترین صورتحال ہے. اب دیکھیے جوابی حملے ہوئے, لیکن جوابی حملے میں اب دیکھیے جارڈن نے ایران کے کئی ڈرونز کو مار گرا دیا. ارے بھائی تم تو اسرائیل کے تو نہیں ہوتے نا. نہیں وہ ہمارے حدود میں, ہمارے حدود ہم نے بند کر دیے. اب جو بھی ہمارے حدود سے ٹکرائے گا وہ جو ہے گا. دوسرا جو راستہ ہے عراق کا ہے. عراق میں بھی ایک غلام سرکار بیٹھی ہوئی ہے. حالانکہ عراق کے عوام پوری طریقے سے فلسطین اور ایران کے حامی ہیں, یعنی مظلوموں کے ساتھ ہیں. لیکن چونکہ وہاں ان کے پٹھو بیٹھے ہوئے ہیں, غلام بیٹھے ہوئے ہیں, لہٰذا انہوں نے راہداری بند کر دی. نہیں آپ یہاں سے نہیں, ایران میں اسرائیل کو راستہ دیں گے, جائیے مار کے آئیے آپ. واپسی میں ایران اگر حملہ کرے گا تو نہیں ہمارے حدود نہیں کر سکتے آپ. اس حد تک وہاں جو ہے. اور دوسرے جو ڈھکوسلا بیانات کی, دیکھیے بیانات کی تو بے شمار بارش ہو رہی ہے. ترکی جس کا نام ہے تھا, دیکھیے نہیں یہ بہت خراب ہو رہا, فلاں ہو رہا, یہ چیزیں ایران کی جو سلامتی ہے, ایران کی جو سورینٹی ہے اس کے خلاف ہے, فلاں ہے, یہ بیان ہوا. پاکستان اب دیکھیے آج امریکہ میں امریکہ کی فوج کا دن منایا جا رہا ہے, اور واشنگٹن میں ایک بڑی پریڈ ہو رہی ہے. اور اس پریڈ میں دیکھیے آپ پاکستان کا جو راول پنڈی میں جو بینڈ ماسٹر ہے, باجے والا ہے, اس کو بلا کے سلامی دی جا رہی ہے اس کو. یعنی ہندوستان کو بھی ایک جواب ہے اس کے اندر. اور دوسرا دیکھو ہم ایران پہ کر رہے ہیں, تم ہمارے دوست ہیں, یہ تو یہ یعنی اس طریقے سے یہ پالیسی اختیار کی جا رہی ہے. آج ایران کی باری ہے, کل پاکستان کی بھی ہو سکتی, کوئی مسئلہ نہیں. ایک کر کے سب کو کھا جائے گا وہ, اور گریٹر اسرائیل بنا کے رہے گا. کیونکہ ایران میں جو تباہی ہوئی ہے, جس قسم سے صف اول کی جو لیڈرشپ, چاہے وہ ملٹری کی لیڈرشپ ہو یا سائنٹسٹ کی لیڈرشپ ہو, جس طریقے سے نیست و نابود کر دیا گیا ہے, وہ آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے. یعنی اس حد تک ظالم اتنی شدت کے ساتھ اتنی پیک پر پہنچ گیا, اور اس کی پوری سپورٹ ایک مجنون ڈونلڈ ٹرمپ جو قاتل بھی ہے وہ کر رہا ہے. ایک کنوکٹڈ پریزیڈنٹ آف یو ایس اے یہ کر رہا ہے اس کی. تو میں کنوکٹڈ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ وہاں کی عدالت نے فیصلہ دیا اس کو, میں نہیں. کیونکہ وہ خود ایک جرم کے اندر, وہ بھی بدترین بدکرداری کے جرم میں ملوث, اس شخص سے کیا امید رکھ سکتے آپ. تو اس نے کھلی طور پر وارننگ دی. تو اب یہ جواب میں کیا ہو رہا ہے, اور آپ دیکھیے جس طریقے سے, خیر غزہ کے اوپر میں آؤں گا, کیونکہ جب غزہ کی خبریں میں بات کروں گا تو غزہ پر میں کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہمارے ہندوستان کا بھی رول دیکھیں آپ, غزہ کی جنگ پر کیا رول ہمارا ہے. تو وہ بھی ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم امن پسند ہیں, کیا ہم جنگ انصاف دنیا میں امن چاہتے ہیں, کیا واقعی ہم وشوا گرو ہیں. یہ بھی کئی سوال ابھرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. خبروں کے اندر آپ دیکھیے, خبریں یقیناً آپ کو آپ کے فون پر, آپ کے انٹرنیٹ یعنی کمپیوٹر پر یا پھر آپ کے ٹی وی پر تو آپ کو جلدی مل جائیں گے. لیکن اخبار کی جو بات ہوتی ہے وہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا. آپ کو ان ڈیپتھ چیزیں ملتی ہیں, اور بعض ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو بٹوین دا لائنس ہوتی ہیں, یعنی جو بین السطور, ایک بعض لفظوں میں ایسی بات ہوتی ہے جس کا انتر بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں اسرائیل اور ایران, یعنی باوجود اس کے کہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کا جو ادارہ ہے, ایجنسی ہے, اس نے بارہا طور پر یہ کہا کہ دیکھیے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, ہم کر رہے ہیں, لیکن امریکہ کا جو مداخلت ہو رہی, اور امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور دھمکی دی ایران کو کہ آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر دیجئے ورنہ پھر آپ کی خیر نہیں. یعنی کھلے عام یہ کام ہو رہا ہے. تو اب یہ جنگ کا کیا ہو سکتا ہے, ایران کے پاس کیا اتنی یعنی صلاحیت ہے کہ یہ جارحیت کا جواب دے سکے, کئی ایک سوال ہیں.
اب کل سے کئی لوگ رابطے میں آ کے کہہ رہے ہیں ارے ایسا تو کیا ہو گیا صاحب، ایک طرفہ ہو گیا پورا معاملہ، یہ کیسا ہو گیا؟ ایران میں اتنی کیوں ایران کی انٹیلیجنس کیسے ناکام ہوئی؟ ایران میں کیسے وہاں کے گن گن کے وہاں جو ہے ٹارگٹ کیا گیا اور اس کو کوئی روکا بھی نہیں سکا؟ 200 طیارے اچانک وارد ہو گئے، 100 ٹھکانوں پر مسلسل انہوں نے بمباری کر کے تباہ کر دیا۔ تو اب ایک خبر آئی کہ دیکھیے کہتے ہیں نا میر صادق میر جعفر تو ہر دور میں ہر جگہ لگے رہتے ہیں، جاسوسی کا جو نیٹ ورک، اور جاسوسی میں یعنی جیوس کا سب سے بڑے، آپ پہلی جنگ عظیم دیکھیے یعنی دوسری جنگ عظیم یعنی سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار میں دیکھیے، اسپائس کا یعنی جاسوسی کرنے والوں کا بہت رول ہوتا ہے۔ اور میں نے ایک ناول ایک خاتون جاسوس کے بارے میں تھی جس نے یعنی اس حد تک یعنی وفاداری کی کہ اپنے جان کی بھی قربانی دے دی اس نے، کس طریقے سے، کیونکہ دیکھیے مرد کی جو کمزوری ہوتی ہے وہ حسین عورت ہی ہوتی ہے۔ خیر جو مرد عزم حوصلے والا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی چیز اس کو نہیں پگھلا سکتی، لیکن قدرت نے ایک شے بنائی نسوان کی حیثیت سے، تو وہ بہت ہی کس طریقے سے رجھاتی ہے، کس طریقے سے اپنائیت کرتی ہے۔ ایسی ایک فلم بھی آئی تھی اس کے اندر انگریزی میں، دا اسپائس ہوز لو می، بلکہ یعنی ایک ایسی جاسوس خاتون جو مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے۔ محبت تو ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے، وہ ایک انسانی رشتہ ہے، خیر وہ ڈھونگ تھا یا نہیں، لیکن جو مقصد تھا اس مقصد کے لیے کچھ بھی چیز کی قربانی دینا ہے، اپنے پاس اپنی اختیار میں جو چیزیں ہو سکتی ہیں، چاہے وہ اپنا شریر کیوں نہ ہو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے دیکھیے جو خبر کی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں آپ کو، موساد کے ٹھکانے ایران کے اندر ہے۔ موساد جو ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گرد تنظیم ہے، ایجنسی ہے، تو دنیا میں دہشت پھیلا، اور آپ دیکھیے یاسر عرفات کو شہید کرنے والے بھی یہی لوگ تھے اور کئی لوگوں کے، اور آپ دیکھیے بعض عرب رہنما موساد کی سیکیورٹی لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑے عرب قائد آئے تھے کچھ عرصہ پہلے ہندوستان میں، تو وہ کہا کہ نہیں ان کے لیے فلاں سیکیورٹی، مطلب ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی کہا گیا۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، تو اب وہاں ان کے ٹھکانے کام کر رہے تھے اور انہوں نے ہی نشاندہی کروائی تھی کہ یہ چیزیں ہیں، اس پہ کام کرنا ہے۔ تو خیر عزم اور حوصلہ ایک الگ چیز ہے، جیسا فلسطینیوں کا عزم حوصلہ ہے۔ تو یہ کافی بڑی خبر ہے، یہ خبر کو تفصیل سے آپ پڑھیے، اس میں دیکھیے کہ کس طریقے سے بربریت پوری طریقے سے جاری ہے، اور بیان بازیاں تو چل رہی ہیں، سعودی عرب کا بیان مذمتی، اور یو اے ای کا بیان دیکھیے آپ، مصلحت کا مذمت نہیں کی اس نے، نہیں یہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، فلاں ہے، دونوں کو تحمل کرنا چاہیے، ایک صلاح دی گئی لیکن مذمت کی نہیں۔ تو یہ اب یہ 57 ممالک جو سو کالڈ ہے، ایک ایک کی باری آئے گی، آج جو ہے یمن کی باری ہے، تو کل سیریا کی باری ہے، تو کل اس کی باری ہے، آپ اپنے ہمارے ہو جائیں، نہیں تو پھر آپ کی تو خیر نہیں۔ یہ پیام جو ہے اب یہ کون سی دنیا دے رہی ہے، دیکھیے آپ، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا ہم صلیبی دور میں آ چکے ہیں؟ اس پر غور کیجیے آپ، صلیبی دور میں کس طریقے کا ہوا کرتا تھا۔ اصل میں دراصل ہماری نسلیں اور ہم بھی، جو تاریخ ہے وہ تاریخ کو ہم بھول کر کیریئر کی طرف، اے آئی کی طرف، آئی ٹی کی طرف، یہ ہمارا کیریئر بن رہا ہے، اس میں کیریئر بن رہا ہے۔ کیریئر کے نام پر ہم اپنے ماضی سے غفلت کر کے سبق نہیں لے رہے ہیں۔ ماضی میں کیا ہوا اس سے سبق لینے کی ضرورت، ماضی ٹھیک ہے بیکار نہیں ہے، کالے صفحات، تاریخ کے کالے صفحات ہمیں ایک نئی منزل دے سکتے ہیں، اس سے ہمارا مستقبل بن سکتا ہے، لیکن نہیں، چلو آج کل اے آئی چل رہا، آئی ٹی چل رہا، کیریئر چل رہا ہے، اسی میں مگن ہو کے ہم اپنی زندگیوں کو، بلکہ قوم ملت سب کو جو ہے داؤ پر لگا رہے ہیں۔ تو خیر آتے ہیں ناظرین، کافی کچھ خبریں بھی ہیں، غزہ کی صورتحال ہے، روس یوکرین بھی ہے، موسم بھی ہے، پھر ہمارا ایئر انڈیا بھی تو ہے آج، پھر دوبری بھی ہے، بہت سی خبریں ہیں جس پر مجھے گفتگو کرنی ہے ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، غزہ کی سچویشن، اب دیکھیے گزشتہ جمعرات کو گلوبل مارچ کے نام پہ مصر میں دنیا بھر سے جو ہے جہدکار ہیں، فلسطین میں امن نسل کشی روکنے کے لیے وہ
ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوئے. اب یہ مصر اور فلسطین کے درمیان ایک راہداری ہے، اس کا نام ہے رفح، جہاں کئی امدادی ٹرک ایسی پڑے ہوئے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، چونکہ اسرائیلی فوج آنے کی اجازت نہیں دے رہی، یا تو پھر اس کو لوٹ لیا جا رہا ہے. تو خیر اب یہاں ہزاروں لوگ جمع ہو گئے اور چاہ رہے تھے کہ بھئی وہ ہم رفح کے ذریعے ہم فلسطین جائیں اور امن کی اپیل کریں. ان کو پہلے یہ کہا گیا کہ بھئی اسرائیلی فوج ہے وہاں، آپ کو گولیوں سے بھون دے گی. کہا کہ یس ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ہم ضرور جائیں گے. جب فلسطینی شہید ہو رہے ہیں تو ہم کیوں شہید، ہم بھی جائیں گے، ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے. یہ بتائیں گے دنیا کو کہ بھائی ان کے یعنی ان سے اظہار یکجہتی کے طور پر ان لوگوں نے بھی جام شہادت نوش کیا تھا. لیکن نہیں، مصر کی جیوٹ بہادر فوج نے ان پر طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان کو منتشر کر دیا. اس کے بعد سینکڑوں کارکن کو حراست میں لے لیا. لوگ پوچھنے لگے ارے تم یہودی فوج ہو؟ نہیں، کہا کہ یہ باتیں نہیں، آپ مصر کے میں ہیں، ہماری حکومت آپ کو جانے کی اجازت نہیں دے گی. تو کس طریقے سے، دیکھیے میں ابھی وقت میں جانے سے پہلے جارڈن کی بات کر رہا تھا. جارڈن نے کتنے ایرانی ڈرونز کو مار گرایا جارڈن نے، یہ کہتے ہوئے نہیں ہمارے فضائی حدود میں آئے تو مارے ہم. ارے وہ آپ کے حدود کو ذرا سا پھانگتے ہوئے اسرائیل کی طرف جا رہے تھے، وہ آپ کو نشانہ نہیں بنا رہے تھے. نہیں وہ ایسا نہیں، ہم تو عراق، نہیں ہم فضائی حدود بند کر دیے، اب جو بھی ہمارے فضائی حدود میں آئے گا تو اس کو تو ہم مار دیں گے. تو کیسے اسرائیل کی حفاظت کی جا رہی ہے، ایجپٹ کے ذریعے، جارڈن کے ذریعے، عراق کے ذریعے، سیریا کے ذریعے. یہ دیکھیے آپ کدھر جا رہا ہے. ظالم کے کتنے لوگ حامی اور ان کے جو ہے وفادار بنے ہوئے، کیا مفادات ہیں ان کے. تو یہ ایک سوال ہے. تو مصر کا جو رویہ ہے، دیکھیے دوسرا رویہ، اب آپ دیکھیے 5ویں مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگ آٹے کی ایک بوری نہیں ہے، بسکٹ کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، دودھ کا ایک خطرہ نہیں ہے. پھر ایک اعلان ہوا نہیں فلاں پوائنٹ کے اوپر ہم راشن بانٹ رہے ہیں. لوگ پھر جا گئے، چلو ارے بھائی 3 بار ہو گیا، چوتھی بار ہو گیا، 5ویں بار ہو گیا، ہم جا رہے ہیں وہاں قطار میں، راشن کے بجائے گولیاں مل رہی ہیں ہم کو. نہیں یہ الگ بات ہے، یہ ان کا فلاں جگہ سے ہے، فلاں جگہ. وہی ہوا، دھوکہ دے کر اکٹھا کیا جا رہا ہے اور وہاں گولیوں کی بوسار کر دی جا رہی ہے. دیکھیے 33 ایک کاؤنٹر پر 33 لاشیں نکلی، چھوٹے بچے بچیاں ہیں جو کٹورے لے کر، جو برتن لے کر، وہ بھی برتن بھی صحیح نہیں ان کے پاس. شٹ. تو یہ صورتحال ہے غزہ کی. دیکھیے اور کل کا جو دن تھا 616 616 دن سے نسل کشی چل رہی ہے، ہر دن جو تعداد ہو رہی ہے. اور جو حماس کا جو انفارمیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف سے ہر دن ایک آنکڑا یعنی ایک اسٹیٹسٹک دیا جاتا ہے، 55,000 فلاں اتنی اموات ہوئی، اتنے زخمی ہوئے، اتنے بے گھر ہوئے. یہ چیزیں بس برابر آتی ہیں اس کے سرے. تو خیر اسرائیل کی کسی فوج کے بارے میں کچھ ہوا کبھی؟ اسرائیلی میڈیا میں بات آئی کبھی ہمارے بھی اتنے فوجی نقصان ہوا، زخمی ہوئے، یا ان کو کھروش تو آئی؟ نہیں، وہ نہیں آئے گا. تو یہ صحافت ہوتی. دیکھیے آپ صحافت ایک امانت ہوتی ہے شفافیت کے ساتھ، لیکن یہ جھوٹے لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، یہ ایسے ہی کام کرتے رہیں گے. تو یہ بدترین صورتحال غزہ کی دیکھی جا رہی ہے. تو غزہ میں بالکل، اور عرب پوری طریقے سے مدد کر رہا ہے اسرائیل کی، عرب اور اسلامک ورلڈ. خود عوام، حالانکہ اب دیکھیے ترکی میں، پاکستان میں، کابل میں یہ عوام مظاہرہ کر رہے ہیں فلسطین کا، لیکن ان کی جو حکومتیں، ان کا جو اختیار ہے وہ واشنگٹن کے غلام لوگوں کا ہے. ان کی غلامی ہی ان کے لیے سب سے بڑا جو ہے تحفہ ہے. تو وہ برابر صرف بیان بازی ضرور ہو رہی ہے. وہ شہباز شریف، ایک جس کو خود پاکستانی جرنلسٹ جوکر کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو عزت دیتا ہوں جو بھی سربراہ ہوتے ہیں، وہ جو ہے کس طرح بیان بازی کر رہا ہے. ترکی کا ایک طیب اردگان ہے، وہ بڑا بیان کر رہا ہے. سعودی عرب کی وزارت خارجہ ہے، وہ بڑا بیان دے رہی ہے، نہیں ایسا نہیں ہونی چاہیے، فلاں ہونی چاہیے. کرتے کیا سکتے تم؟ اور ایک بات ہے، یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں قرارداد غزہ میں نسل یعنی جنگ بندی کی بات کی. جنگ نہیں ہے، جنگ 2 مد مقابل کے درمیان ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، کسی کے تحت کم کسی کی بڑھ کے ہو سکتی، یہ تو نسل کشی ہے. لیکن یونائٹڈ نیشن غزہ وار کہہ رہا ہے، غزہ جینوسائڈ نہیں کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ووٹنگ ہوتی ہے، اور ہندوستان جو امن کا نقیب ہے ووٹنگ سے غائب ہوتا ہے. دیکھیے ہندوستان کا جو موقف ہے، یقیناً ٹھیک ہے، آپ حیدرآباد سے اور دیگر جو ہے لیب سے ڈرون بھیج رہے ہیں برابر شہید کرنے کے لیے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ کی، وہ بھی اسرائیلی کمپنی کے ساتھ شراکت کے ذریعے، وہ بھی ادانی ڈیفنس کے ساتھ مل کر برابر آپ ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں. لیکن جب امن کے لیے نہیں امن کے لیے وہاں جنگ بندی کے لیے جو ریزولوشن آتی ہے، ہمارا نمائندہ آبسٹین کر لیتا ہے، نہیں ہم اس میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیتے. یعنی پوری طریقے سے ہماری خارجہ پالیسی کتنی بے نقاب ہو چکی ہے کہ ہم غزہ میں نسل کشی کو جاری رکھیں گے. یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے. جب ہم دوسروں کو امن کی تلقین کرتے ہیں تو کیا خود ٹھیک ہے اندرونی معاملات اپنے الگ ہیں، لنچنگ ہوتی، بلڈوزر جسٹس ہوتا، جو ہوتا یہ اپنے اندرونی معاملہ، گھر کا معاملہ ہے. لیکن باہر تو ہمارا چہرہ اچھا ہونا چاہیے نا، وہ بھی نہیں ہو پایا. دیکھیے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو غزہ کے اوپر ہمارا جو جنرل اسمبلی میں جو موقف تھا، بالکل ظاہری طور پر بھی جیسا کہ ترکی یہ چھوٹے موٹے جو غلام ملک ہے، وہ تو خیر غلام ہے، لیکن بولنے کے لیے تو وہ لوگ نہیں ٹھیک ہے جنگ بند ہونی چاہیے، فنا ہونی چاہیے، یہ تو بولیں گے وہ لوگ. لیکن عملاً تو خیر اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں. لیکن بولنے کے لیے بھی ہندوستان کے پاس وقت نہیں ہے کہ ہاں ہم جنگ بندی چاہتے ہیں. تو یہ ہماری خارجشوں کے ہمارا تعلق صرف ہم اس امن کی سرزمین سے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہندوستان ایک امن کی سرزمین ہے. ہم ساری دنیا میں امن اور ساری دنیا کو ہمارا خاندان سمجھتے ہیں. یعنی جو خود وزیر اعظم بھی کئی بار کہہ سکتے ہیں کہ ساری دنیا ہمارے لیے خاندان ہے، اور ایک خاندان میں ایک علاقے میں اذیتیں دی جاتی ہیں، قتل عام ہوتا ہے، تو یہ کیسا خاندان ہے؟ تو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور خبروں کی طرف. روس اور یوکرین یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور آپ دیکھیے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، اب 2 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں اس میں شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، دوسری طرف ترکی کو ذمہ داری دی گئی بھائی پیچ اپ کراؤ جو بھی ہو. تو خیر پیچ اپ یعنی پریزن آف وارس، یعنی جنگ کے دوران جو لوگ قید ہوتے ہیں ان کے تبادلے پہ تو ہو رہا ہے، ایکسچینج ہو رہا ہے. جو لوگ مر چکے ہیں ان کی باڈیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے یہ بھی ہو رہا ہے. لیکن اصل جنگ بندی کی جو بات ہوتی ہے، جنگ روکنے کی جو بات ہوتی ہے، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو پا رہا ہے. تو یہ وجہ کہ بڑی تکلیف دہ امر روس اور یوکرین کے بارڈر پر بھی آ رہی ہے. تو یہ بھی خبر ہے. آتے ہیں، میں نے ذکر کیا آپ کو آسام کا دھوبری. دیکھیے ایک مندر میں کسی شرپسند نے، کون شرپسند ہے؟ اب ہیمنت بسوا سرما سے سننا چاہیے جو وہاں کا جو چیف منسٹر ہے. اب اس نے اس حد تک کہا کہ نہیں، ایک تو ہم نے بیف کے اوپر پوری پابندی لگا دی ہے، اب یہاں ہماری مندر کے سامنے کسی نے دیا ہے، اب یہاں شوٹ ایٹ سائٹ. اور آپ دیکھیے یہ مسلم علاقے میں کرفیو لگا دیا گیا، اور جو مسلمان دکھا اس کو گولی مار دینا ہے. کھل کے کہہ رہا ہو، ایسا نہیں ہے، چھپنے کی بات نہیں ہے. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں نا، بالکل یہ لوگ یا تو بنگلہ دیشی ہیں یا تو قوم دشمن ہیں، انٹی نیشنل ہیں، ان کو رہنے کا حق نہیں ہے. پہلے ہی کو میاں کہہ کے ان کا جو ہے اکنامک بائیکاٹ کرنا، ان سے میوے نہیں خریدنا، یہ کہتا ہے وہ، ان سے جو ہے ویجیٹیبل نہیں خریدنا، یہ چھوٹے کاروبار بھی نہیں کر پا رہے ہیں نہیں. اور کئی ڈیٹینشن سینٹروں میں ڈال کر ان کو بارڈر پر نو مین لینڈ سے بھیجا جا رہا ہے. اب دیکھیے ایک بڑی کہانی ایک اخبار میں آئی کہ 30 سال سے اسکول میں گورنمنٹ ٹیچر، اور اس کو پہلے تو یعنی اس کو لومن لینڈ سے پھینک دیا گیا، لے کے باہر لے کے ڈھکل دیا گیا بی ایس ایف کی طرف سے، اذیت دیتے ہوئے بھی. ہاتھ پاؤں میں جو ہے بیڑیاں، ہاتھ میں جو ہے ہتھکڑیاں لگا کر اس کو باہر پھینک دیا گیا. بنگلہ دیش والوں نے ادھر پھینک دیا. یہ کیا بھائی تم ہمارے پاس کیسے آؤ؟ میں نے کہا کہ میں کیا کروں صاحب. تو خیر بڑی مشکل سے وہ کسی طریقے سے جو ہے واپس آیا. قصور کیا ہے اس کا؟ اس کو غیر ملکی قرار دیا ہے. کیوں؟ اس کے نام کی اسپیلنگ غلط ہے. وہ سپریم کورٹ سے رجوع ہوا. ارے بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے نام میں آئی کی جگہ ڈبل ہی آ گیا، میں غیر ملکی ہو گیا اس کے بعد. یعنی اس حد تک ظلم کی جو داستانیں ہوتی ہیں
اس کا ریکارڈ دیکھیے، ٹیچر کا اپائنٹمنٹ کب ہوا تھا، کیسا تھا، اس وقت کیا ڈکلیریشن تھا. انہوں نے کہا کہ میرا کوئی تعلق ہی نہیں بنگلہ دیش سے، میں باپ دادا سے یہاں ادھر رہنے والا ہوں. تو نہیں، تو یہ تو ایک مثال میں نے دی جو اخبار میں چھپی ہے، ایک بڑے قومی اخبار میں اس کی کہانی چھپی پوری. یہ ٹیچر جو ہے اس طریقے سے صورتحال، جبکہ اس کے گھر اس کا بیٹے خود انڈین بنے ہوئے اور اس کو جو ہے اذیتیں دے کر جو ہے نکالا گیا. تو یہ تو ہندوستان میں ہو گیا، یہ اپنا اندرونی معاملہ ہے نا، یہاں خود چل سکتا ہے، بلڈوزر چل سکتے ہیں، یعنی ہجومی تشدد، لنچنگ ہو سکتی ہے. تو یہ ہمارا اندرونی معاملہ. اور میں ایئر انڈیا کی بات کر رہا تھا. اب ایئر انڈیا کا جو حادثہ ہوا بہت ہی یعنی ہندوناک کہنا چاہیے، اتنی بڑی ٹریجڈی ہے ایویشن کی جس کو کہہ نہیں سکتے. اب اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں. اب وزیر اعظم نریندر مودی کل اسی مقام پر گئے، احمد آباد کی ایئرپورٹ کے پاس، وہ بلڈنگ کا مجمع کیا. اور جو واحد دیکھیے قدرت کو بچانا رہا تو کیسے بچاتا، سارا طیارہ شعلہ پوش ہے اور سب بیلٹ لگے ہوئے ہیں، کوئی نکل نہیں سکتا. لیکن یہ شخص پوری طریقے سے زخمی تو ہوا، لیکن اس نے بیلٹ کھولا، دیکھا کہ اس کے لیے کوئی راستہ بنا ہوا ہے تو نکل گیا وہاں سے. وہ بھی بلڈنگ کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور بلڈنگ کے نیچے کتنے لوگ مر گئے دیکھیے آپ. تو اب انہوں نے گئے وہاں، جو ہے وزیر اعظم نے خود، چونکہ ان کی خود آبائی ریاست ہے، جانا اچھا ہی ہوا. اور جو بلیک باکس ہوتا ہے، جو ریکارڈ ہوتی ہے جسے، وہ بھی جو ہے دستیاب ہوا کہہ رہے ہیں. اب کئی لوگ اپنا اپنا کر رہے ہیں، اور اس میں اب دیکھیے مرنے والے انسان تھے. اب اس میں ہندو مسلمان اس کی بھی تفریق کی جا رہی ہے، اس میں ہندو تھے اتنے، ٹھیک ہے چلیے، اپنی اپنی شناخت ہے، اتنی ریاستوں سے ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک آج کل جو کیا ہے، میگھالیہ مرڈر ہارر، اس کا بھی ایک کہانی چل رہی. خیر یہ طیارے کا آنے کی جب سے سوشل میڈیا میں اس کا کم ہو گیا، ورنہ جرم کو اتنا گلوریفائی کیا جا رہا ہے، اتنا گلوریفائی کیا جا رہا ہے، جس سے دوسرے لوگوں کو جو ہے شے مل پا رہی ہے. تو دیکھیے پتہ نہیں اب بے لگام صحافت ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس طرح میری آج کے آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی. ناظرین، اب آپ سے میں رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.